मैं उस वक्त स्टेशन पे मौजूद था और ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। बहुत सारे लोग मेरे आसपास मौजूद थे। मैं अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे, मगर इतने हजूम में भी मुझे तन्हाई का एहसास हो रहा था, जैसे उस बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं था। ये बात तो सच थी कि इस दुनिया में मैं अकेला ही था। मेरी दादी ने मुझे पाला पोसा था, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मेरे माँ बाप का तो एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। मैं बचपन से गरीब नहीं था, बल्कि ये गुर्बत तो मुझे अब आके चिमटी थी। दादी के इंतकाल के बाद मजबूरन मुझे कुली बनना पड़ा। वो मैं जिसके एक एक काम के लिए बहुत सारे नौकर मौजूद थे, अब वो दूसरों का सामान अपने सर पे उठा के उन्हें उनकी मंजिलों तक पहुंचाता था। मैं हमेशा उन दोनों को याद करके ठंडी आहें भरता। जब मेरी दादी जिंदा थीं, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया और कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप नहीं। दादी हमेशा एक अलग थलग कमरे में बंद रहती थी। कई कई देर तक अकेले खुद से बातें करती रहती थी। मैं हैरान होता कि दादी, आप इतना वक्त अकेले कैसे गुजार लेती हैं, और आप अकेले किससे बातें करती हैं? मगर दादी ने कभी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं कॉलेज में था तब भी अपनी दादी की यही रूटीन देखी। सुबह होते ही वो उस कमरे में बंद हो जाती और शाम के वक्त बाहर निकलती। कई बार मैंने उन्हें अकेले बातें करते हुए देखा, कभी गुस्से में तो कभी हंसते हुए। मैं हैरान होता कि दादी, आप किससे बातें करती हैं? हवेली के मुलाजिम कहते थे कि मेरी दादी नफ्सियाती हैं, पागल हो चुकी हैं। जब कोई मेरे सामने ऐसी बात करता तो मैं उसे डांट के खामोश करवा दिया करता। ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे सामने कोई मेरी दादी की तजलील करे और मैं खामोशी से तमाशा देखता रहूं। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन है इस वक्त? मैंने घड़ी की तरफ देखा तो आधी रात हो रही थी। दरवाज़ा खुला तो सामने दादी का चेहरा नजर आ रहा था। उनके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। अरे दादी, आप इस वक्त? मैं दादी को देख के हैरान रह गया। जब उनके चेहरे के तासुरात को गौर से देखा तो मैं घबरा गया। उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आ रहे थे। रंग जर्द पड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। मेरे पास बैठकर उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मेरे अली, मेरे प्यारे बेटे, मेरे बात कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझना। हमेशा बहादुरी से हालात का सामना करना, सबका मुकाबला करना। दादी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। दादी कहने लगी, बेटा, ज़िंदगी और मौत तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा। ये जायदाद के कागजात हैं, ये सब तुम अपने पास रख लो। ये बक्सा भी। मैंने उस बक्से को देखा। लकड़ी का बक्सा था, उसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उन्होंने मुझे चाबी दी। उस बक्से को संभाल के रख देना, इसे किसी गैर के हवाले मत करना। दादी, इस बक्से में क्या है? वो कहने लगी, इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, मगर वो तुम्हारे मतलब की नहीं, इसलिए तुम इसके साथ किसी किस्म की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। ठीक है दादी। मैंने बक्से को अपने कमरे में रख दिया। उनका अंदाज और बातें बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। दादी, आप कहीं जा रही हैं क्या? वो उदासी से मुस्कुरा रही थी। हाँ बेटा, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। दादी के कमरे से निकलने के बाद 2 घंटे बीत गए जब बाहर से मुलाजमा के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो मुलाजमा रोज़ाना रात को दादी के कमरे में ही सोती थी, ताकि जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उठ के उनकी ज़रूरत पूरी करे और उनकी मदद करे। मैं घबरा के कमरे से बाहर निकला। क्या हुआ है? आधी रात को इतना शोर कैसे? वो कहने लगी, बीबी जी का इंतकाल हो गया है। वो न बोल रही है ना मेरी कोई बात सुन रही हैं। आप चल के देखें, ये मेरा वहम है या वो सच में हमें छोड़ के जा चुकी हैं। मैंने दादी को देखा तो उनकी सांस रुक चुकी थी, उनकी आंखें खुली हुई थी। मैं फूट फूट के रो पड़ा। जो दुनिया में वाहिद करीबी रिश्ता था वो भी बिछड़ गया। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं अकेला कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा? दादी का तो मुझे बहुत सहारा था, बहुत आसरा था। अब मैं क्या करूंगा? अगले दिन दादी के सौतेले बेटे भी आ चुके थे। दादी ने दादा अब्बा के साथ दूसरी शादी की थी।
दादा अब्बा के पहले से भी औलाद थी और उनकी बीवी अपने बच्चों को लेकर चली गई थी। ये सारी जायदाद मेरी दादी की थी जो वो जहेज में लेके आई थी, और कुछ उन्होंने मेहनत करके बनाया था। उनके मरने के बाद उनके सौतेले बेटे उस जायदाद पे काबिज होना चाहते थे। ना जाने कैसे मेरे कागजात उनके हाथ लग गए और उन्होंने कागजात अपने नाम करवा लिए। कहने लगे ये सब कुछ हमारा है, ये हवेली, ये घर, सब कुछ। मैं तो बुरी तरह से बुखला गया था। ये सब मेरा है, दादी सब कुछ मेरे नाम करके गई है। वो कहने लगे कि कानून की नज़र में अब हम ही इसके मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। आखिर तुम भी तो उनके पोते हो, तुम्हें भी तो कुछ देना ही होगा। उन्होंने मुझे थोड़े से खेत और एक छोटा सा घर दे दिया। ये घर भी मेरी दादी ने पिछले साल ही बनवाया था, जो उन्होंने किराए पे देने की नीयत से रखा था। मगर मैंने हमेशा दादी से कहा कि इतना छोटा घर बनाने की क्या ज़रूरत है, हम इतने बड़े घर में रह रहे हैं, हमारा यही घर काफ़ी है। वो कहने लगी कि दरअसल ये घर मैंने इसी नीयत से लिया ताकि कोई ऐसी बेवा या अकेली औरत हो जिसका दुनिया में कोई भी ना हो, रहने का ठिकाना ना हो, तो ये घर मैं उसी को रहने के लिए दे दूंगी। और अब किस्मत मुझे ही इस घर में लेके आ गई। मैंने दादी का बक्सा और अपना ज़रूरी सामान लेके उस घर में आ गया। एक कमरे में मैंने वो बक्सा रख के उस पर ताला लगा दिया और दूसरे कमरे में अपने रहने का इंतज़ाम कर लिया। थोड़े बहुत पैसे जो चचा और तायों के पास थे, उन्होंने ताकत से वो सब मुझसे छीन लिया और अब मैं मजबूरन ये कुली की नौकरी करने पे मजबूर हो गया। उस वक्त मैं बेंच पे बैठा हुआ था, आने जाने वाले लोगों को देख रहा था। सारा दिन मेरा स्टेशन पे ही गुजर जाता था। रात को जब मैं थक हार के अपने घर आता तो बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादियों में उतर जाता। अभी मैं आखिरी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था, मगर वो ट्रेन लेट हो गई। मेरी आंखों में अब नींद सवार थी। मैंने सोचा आज की जो मेरी दिहाड़ी लगी है उसी पे गुजारा करता हूँ और अब वापस घर चलता हूँ। जैसे ही मैं वापस आने लगा तो मेरी एक बेंच पे नज़र पड़ी, उसके ऊपर कोई सो रहा था। इस वक्त यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था, हर तरफ खामोशी थी और सबसे हैरतनाक बात ये थी कि उस बेंच के पास 3-4 कुत्ते नीचे बैठे थे जो उसे देख के भौंक रहे थे। अब तो मुझे किसी खतरे का एहसास हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे किसी की लाश पड़ी है, या फिर शायद किसी ने ऐसा कुछ अपने पास रखा है जो उन कुत्तों को भौंकने पे मजबूर कर रहा है। शायद ये कुदरत की तरफ से इशारा है जो मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। मुझे चल के देखना चाहिए कि यहाँ पे है क्या। कौन हो तुम और इस तरह से चादर तान के इस स्टेशन पे ऐसे सो रहे हो जैसे अपने घर में हो। मेरी आवाज़ पे ही उसने चेहरे से चादर हटाई तो देख के मैं दंग रह गया। उसका चांद सा चमकता चेहरा अंधेरे में बिल्कुल किसी चांद की तरह नजर आ रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी, बेदाग हुस्न की मालिक थी। उसे देख कर मैं अपना आप भूल गया। कितनी ही देर तक पलक झपकाए बिना उसी को देखता रहा। कौन हो तुम? इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरा यह कहना ही था कि वो फौरन रो पड़ी। उसके साथ एक छोटा सा बैग भी था जो बता रहा था कि शायद वो घर से भाग के आई थी। इस ख्याल के आते ही मेरा हलक कड़वा हो गया। देखने में इतनी हसीन लड़की और करतूत ऐसे। मेरी बात सुनो, अगर तुम घर से भाग के आई हो तो मुझे सच बता दो, मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती? जिन माँ बाप ने तुम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, आखिर पे तुम उन्हीं को धोखा देते हो। उन्हीं की इज्जत पे कीचड़ उछाल के अपने आशिक के साथ घर से भाग निकलती हो। रोते रोते उसने गुस्से से सर उठा के मुझे देखा। तुम बगैर मेरी बात सुने, बगैर मेरी कहानी जाने मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो? कैसे मुझ पे तोहमत लगा सकते हो? अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे इतनी जल्दी उससे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसके सामने जाके खड़ा हो गया। उन कुत्तों को मैंने पत्थर मार के वहाँ से भगा दिया। वो कहने लगी, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और इतनी रात को मैं किस मजबूरी के आलम में यहाँ पे आई हूँ। मैं उसी बेंच पे उससे फासला रख के बैठ गया। दरमियान में उसका बैग था। वो कहने लगी, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरा बाप नशई है। कुछ साल पहले ही उसे नशे की लत लग चुकी है। अच्छे बुरे की तमीज़ वो भूल जाता है और मेरी सौतेली माँ
وہ بھی میرے باپ کو کسی بات پہ نہیں ٹوکتی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ مجھے کسی کے گھر میں کام کرنا پسند نہیں۔ کسی کی نوکرانی بننے سے پہلے میں مر جانا پسند کرتی، مگر کیا کروں، اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجھے کام کرنا پڑا۔ جب تک میری عزت محفوظ تھی تب تک میں بھی بنا چوں چرا کیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی، مگر اب میں لوگوں کے گھروں میں خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگی ہوں۔ جب مالکوں نے اور ان کے بیٹوں نے مجھ پر غلط نظر رکھنی شروع کر دی تو تب میں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ سوتیلی ماں نے اس پہ مجھے بہت مارا۔ ارے تم کتنی کام چور ہو، حرام خور ہو، بہانے بنا کے گھر بیٹھ گئی مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے۔ یہاں پہ تمہارے باپ کی کون سی مل چل رہی ہے جو ہم تمہیں گھر پہ بٹھا کے کھلائیں گے؟ میں نے سوتیلی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں وہاں پہ نہیں جاؤں گی، میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتی۔ وہاں پہ جا کے مجھے عجیب سی تکلیف اور اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ ماں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور مجھے ان لوگوں کے گھر مت بھیجو۔ سوتیلی ماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کوئی اور گھر دیکھتی ہوں جہاں پہ روزانہ تم جا کے کام کرو گی، ورنہ ہمارا پیٹ کیسے پلے گا؟ ابا کو بھی غصہ آ رہا تھا کہ آج کل اسے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں مل رہے تھے۔ ایک دن ابا کچھ لوگوں کو لے کے گھر آ گئے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ان کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا۔ میں حیران تھی، یہ کون لوگ ہیں اور ابا انہیں گھر کیوں لے کے آئے؟ وہ مجھے ہوس بھری نظروں سے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ رہے تھے۔ تب مجھ پہ انکشاف ہوا کہ ابا نے میرا سودا کر دیا۔ وہ مجھے ان لوگوں کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے اور پھر میرے عوض ان سے بہت بڑی قیمت وصول کرے گا۔ یہ سن کے سوتیلی ماں بھی خوش ہو گئی کہ انہیں ایک ساتھ اتنی بڑی رقم ملے گی۔ تب میں گھر سے بھاگ کے آ گئی۔ میں خود کو کیسے ان لوگوں کے حوالے کر سکتی تھی جو میری عزت کا سودا کر رہے تھے؟ جب میرے اپنے ہی میرے اپنے نہیں تھے، جب وہ میرا احساس نہیں کر رہے تھے، تب میں کیوں ان کا احساس کرتی؟ مجھے اس لڑکی کی باتیں سن کے بہت دکھ ہوا تھا۔ میری اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو چلی جاؤں گی۔ کوئی تو ہوگا اللہ کا ایسا نیک بندہ جو مجھے پناہ دے گا۔ مجھے اس پہ بہت غصہ آیا تھا۔ یہ دنیا اچھے لوگوں سے زیادہ برے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پہ کوئی بری نظر ڈالے، تمہاری زندگی برباد کر دے۔ میری بات سنو، تم میرے ساتھ میرے گھر پہ چلو۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ میں کیسے تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں چل سکتی ہوں؟ تم بھی ایک نوجوان لڑکے ہو، تم بھی تو کچھ غلط کر سکتے ہو میرے ساتھ۔ میں اس کی بات پہ ہنس پڑا۔ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ شادی کروں گا، تمہیں اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا اور کسی کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنے دوں گا۔ اور اس نے میری بات مان لی اور میرے ساتھ اٹھ کے آ گئی۔ اسے میں نے اپنے کمرے میں رہنے کے لیے دے دیا، کھانا اسے دیا اور خود دوسرے کمرے میں جا کے سو گیا، جس کمرے میں نے اپنی دادی کا سامان یادگار کے طور پہ رکھ دیا تھا۔ گو کہ دادی کا مختصر سا سامان صرف 2 الماریوں میں ہی آ گیا تھا جس پہ میں نے لاک لگایا ہوا تھا، مگر میں اس کمرے کے دروازے کو بھی تالا ہی لگا کے رکھتا تھا۔ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس بکسے میں کچھ ایسا قیمتی ہے جو دادی نے مجھے خاص طور پہ تاکید کی تھی کہ اس کی حفاظت کروں، اور آج تک میں نے اس بکسے کو کبھی کھول کے دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ جب دادی نے منع کر دیا تھا تو میں ان کی بات کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا تھا؟ اگلے ہی دن میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس کا نام شہر بانو تھا۔ شہر بانو صرف دیکھنے میں حسین نہیں تھی بلکہ بہت اچھی عادت کی مالک بھی تھی۔ وہ جو کھانا بناتی تھی تو میں اپنی انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ اکثر ہم سے پوچھتی، آپ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار اور گھر کیوں نہیں آتے؟ میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔ جب میں نے دادی کے بارے میں ذکر کیا تب وہ دادی کے بارے میں کئی بار مجھ سے سوال کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں میں نے دادی کے اس بکسے کے بارے میں بتا دیا تو اس کا چہرہ پرجوش ہو گیا۔ کہنے لگی، ابھی چل کے دیکھتے ہیں اس بکسے میں کیا ہو سکتا ہے۔ بہت ایسی قیمتی چیزیں ہوں گی جیسے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ میں اس کی بات پہ ہنس پڑا۔ ہاں، ایسا تو مجھے بھی لگتا ہے، اس میں بہت قیمتی ہوگا کچھ، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ کیوں؟ وہ حیران رہ گئی۔ ارے جب دادی نے منع کیا تھا کہ اس کو کھول کے نہیں دیکھنا تو ان کی بات پہ عمل کرنا تو فرض بنتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔
مگر اب وہ بار بار اصرار کرتی کہ میں اس الماری کے لاک کو کھولوں اور اسے دادی کا سامان دکھاؤں۔ ایک دن وہ ضد کرنے لگی کہ وہ میری دادی کی تصویر دیکھنا چاہتی ہے۔ اس دن میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ آج میری ایک آدمی کے ساتھ معمولی سی بات پہ لڑائی ہو گئی تو وہ آدمی ہاتھا پائی پہ اتر آیا۔ اس آدمی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو غریب مزدوروں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے اور ان سے کام تو کروا لیتے تھے، مگر پیسے دیتے ہوئے انہیں موت پڑتی تھی۔ اسی بات پہ میری اس آدمی سے لڑائی ہو گئی تو وہ بد زبانی اور گالم گلوچ پہ اتر آیا اور پھر بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ میں پریشان تھا۔ جب شہر بانوں نے باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھا، اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنا کام کر لیں، اس نوکری کو چھوڑ دیں، تو کیا چھوڑ دیں گے؟ ظاہری سی بات ہے شہر بانو، اس نوکری میں تو بہت ساری مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، بہت ذلت سہنی پڑتی ہے۔ اگر میرے پاس اپنا کام کرنے کا پیسہ ہوتا تو میں ضرور کرتا۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کون سی بات ہے؟ میں حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس بہت سارے زیورات ہیں جو میری مرحومہ ماں نے نشانی کے طور پہ میری خالہ کے پاس رکھے تھے کہ وہ مجھے دے دے۔ اپنے گھر سے بھاگنے سے پہلے میں نے وہ سارے زیورات خالہ سے لے لیے تھے اور انہیں اپنے سامان میں چھپا دیا تھا۔ اس کے ساتھ خالہ نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان زیورات کو بیچ کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ نہیں شہر بانو، ویسے بھی وہ زیورات کتنی مالیت کے ہوں گے؟ اگر وہ لاکھوں کی مالیت کے ہوں تو بھی میں انہیں نہیں بیچوں گا۔ وہ تمہاری چیز ہے، تمہاری ماں کی نشانی ہے۔ میں کبھی بھی تم سے تمہاری ماں کی نشانی نہیں چھینوں گا۔ اللہ نے مجھے اپنا دیا تو میں اسی سے کام چلا لوں گا۔ مگر شہر بانو بضد ہو گئی، نہیں، میری جو چیز ہے وہ آپ کی بھی تو ہے، اور جب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کو کیوں؟ آپ یہ سارے زیورات بیچ دیں۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، زیورات لا کے دکھاؤ مجھے۔ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ کان کی بالیاں یا پھر کوئی چھوٹا موٹا زیور ہوگا، اور میں شہر بانو کو ٹال دوں گا کہ اتنے سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ مگر جب وہ اپنا بکسا لے کے میرے پاس آئی اور اس نے اس کو میرے سامنے الٹا تو میری آنکھیں اتنا سونا دیکھ کے چندیا سی گئیں۔ وہ تو کلو کے حساب سے سونا تھا، ایسے جیسے کسی نے خزانہ میرے سامنے الٹ دیا ہو۔ میں حیران پریشان ہو کے اتنے سونے کو ہاتھوں میں پکڑ پکڑ کے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ اصلی ہے؟ وہ سارا سونا اصلی تھا، اور میرے اندازے کے مطابق وہ کوئی 5 کلو کے قریب تھا۔ اتنا سونا تمہارے پاس؟ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، یہ سب میری ماں نے میرے لیے رکھا تھا۔ تمہاری ماں کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی، میری ماں بہت اچھے خاندان سے تھی، وہ لوگ بہت امیر تھے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی، تو یہ سارا زیور انہیں سسرال اور میکے سے ملا تھا۔ بعد میں کچھ چیزیں ابا نے پیسے دے کے بنوائیں اور تب انہوں نے سب چھپا کے رکھ دیا۔ ابا کے نشے کی عادت کی وجہ سے حویلی، روپیہ، پیسہ سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہاں، میرے ساتھ بھی یہی سبھی کچھ تو ہوا تھا شہر بانو۔ میں بھی ایک بڑی سی حویلی میں رہتا تھا، سب کچھ تو میرے پاس تھا۔ تمہارے ابا کی وجہ سے تم سے وہ سب کچھ چھن گیا، جبکہ میرے چچا اور تایا کی بدنیتی کی وجہ سے سب کچھ مجھ سے دور ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، اب آپ مجھ سے بحث مت کریں، یہ بیچ دیں، یہ سب آپ ہی کا ہے۔ اب ایک بار آپ دادی کے کمرے میں چل کے دیکھیں، ان کی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایک بار دیکھ تو لیں اس بکسے میں کیا ہے۔ وہ بار بار اصرار کرنے لگی۔ ویسے بھی اس وقت میرا دماغ بہت ہی زیادہ پرسکون ہو گیا تھا، میرے سر پہ جیسے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ میں نے سوچا اس میں سے کچھ زیورات میں بیچ دوں گا، ان سے جو پیسے ملیں گے اس سے میں کچھ چھوٹا موٹا کام کر لوں گا، اور پھر باقی کے سارے زیورات میں شہر بانو کو واپس کر دوں گا۔ اس وقت مجھے شہر بانو پہ بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے توڑ کے اس کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ اس لیے اس کی خوشی کے لیے بات ماننے کے لیے میں وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ چلو آؤ، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے پاس دادی کا کون کون سا سامان نشانی کے طور پہ ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش نظر آنے لگی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آنے لگی، اور چہرے کے تاثرات بھی ناقابل یقین حد تک تبدیل ہو گئے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا جا رہا تھا، آخر اس قدر خوشی کی کیا وجہ تھی؟ کمرے میں آیا تو الماری کھولتے ہی وہ بے تابی دکھانے لگی۔ جلدی سے وہ بکسا نکالیں،
جب میں اسے دادی کی تصویریں اور ان کے استعمال کی چیزیں دکھا رہا تھا تو وہ بکسے کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی۔ ارے کھول رہا ہوں میں بکسا، بھائی کیا ہو گیا ہے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ بے چین نظروں سے بکسے کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب میں نے تالا کھولا تو وہ کہنے لگی اب اس میں سے ایک ایک چیز اٹھا کے باہر نکال کے رکھے، میں بھی یہ سب دیکھنا چاہتی ہوں۔ بکسے میں دادی کے کچھ زیورات تھے اور ایک طرف کچھ پیسے بھی پڑے تھے جو کہ لگ بھگ 5 لاکھ کی مالیت میں تھے۔ ارے آج تو اللہ نے مجھے چھپڑ پھاڑ کے نوازا ہے، پہلے تم نے اتنے زیورات میرے حوالے کیے اور اب دادی کے بکسے سے یہ پیسے اور یہ زیورات۔ اگر میں یہ پہلے کھول لیتا تو میں اپنا کاروبار کر سکتا تھا، مجھے اتنا عرصہ یا کلی بن کے نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا پچھتاوا کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ میری بات پہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ہاں تو میں بھی تو یہی کہہ رہی تھی آپ سے کہ آپ اسے کھول کے دیکھیں، ضرور کچھ قیمتی آپ کو ملے گا۔ تبھی وہ کہنے لگی ارے یہ گلابی لاکٹ کتنا پیارا ہے، یہ مجھے دکھائیں۔ اب میری نظر بھی اس گلابی لاکٹ پہ پڑی۔ میں اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو چاندی کا ہے اور یہ کسی پتھر کا بنا ہے، یہ تو عام سا ہے، اسے کیا کرو گی تم؟ وہ کہنے لگی ذرا لائے تو مجھے دکھائیں۔ اس کی آنکھوں میں اس لاکٹ کو دیکھ کے عجیب سی چمک آ گئی۔ میں نے وہ لاکٹ اس کے حوالے کر دیا اور پھر ایک ایک کر کے باقی سارا سامان میں نے اس بکسے میں واپس ڈال دیا۔ اب کل سے میں نوکری پہ نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے کاروبار کرنے کی کوشش کروں گا، اور اب میرے پاس پیسہ آ گیا ہے تو اب میں کوئی وکیل بھی کر لوں گا تاکہ اپنی ساری جائیداد واپس لے سکوں۔ پہلے تو میرے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاں ہاں آپ کو اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، سب پر ان لوگوں کا حق بنتا ہی نہیں، سب کچھ آپ کی دادی کا تھا تو دادی آپ کو ہی دے کے گئی ہیں، تو وہ لوگ اس پہ ایسے کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ آج میں بہت پرسکون نیند سویا تھا، مگر جب صبح اٹھا تو میرا چہرہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پورا گھر میں نے تلاش کیا مگر شہر بانو پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ، گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا، تو پھر شہر بانو کہاں چلی گئی؟ میں نے ایک خدشے کے تحت الماری کھول کے دیکھی، سبھی زیورات اور پیسہ وہاں پر جوں کا توں موجود تھا، مگر شہر بانو کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ اچانک سے کہاں چلی گئی؟ میں اسے کہاں تلاش کروں، کہاں ڈھونڈوں؟ کہیں اس کی ماں باپ تو نہیں اسے لے گئے؟ لیکن اگر وہ یہاں پہ آتے اسے لے کے جاتے تو مجھے پتہ چل جاتا۔ میں تو اس سے کتنی بڑی غلطی کی کہ اس کے گھر کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ کئی دن گزر گئے تھے، دوبارہ شہر بانو مجھے اپنے گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آئی۔ میرا تو فکر کے مارے برا حال ہو رہا تھا، کبھی سوچتا کہ پولیس اسٹیشن جا کے اس کے بارے میں خبر دوں، پھر سوچتا کہ اس طرح سے اگر اس کے ماں باپ یہاں پہ پہنچ گئے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی تھی تو میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے پولیس مجھ سے پوچھے کہ میں نے اپنی بیوی کو کہاں غائب کیا۔ ان دنوں جب میں اس کے حوالے سے سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا تھا تبھی تایا اور چچا میرے پاس آ گئے، دونوں ہی بہت شرمندہ تھے۔ تم اپنے گھر واپس آ جاؤ بیٹا، وہ سب کچھ تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، ہم تمہارے حق سے دستبردار ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اتنی جلدی عقل کیسے آ گئی؟ کیسے اندازہ ہو گیا کہ دوسرے کی چیز پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں طنزیہ انداز میں بولا تو وہ کہنے لگے بیٹا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دو، اس گھر میں واپس آ جاؤ، ہم اپنا سارا سامان اٹھا کے وہاں سے جا رہے ہیں، آج کے بعد ہم کبھی بھی تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کریں گے، بس جس عامل سے مل کے تم نے ان جنات کو ہمارے گھر میں بھیجا ہے اسے بولو کہ وہ جنات کو دور کر دے، وہ جنات ہمارا جینا حرام کر رہے ہیں، ہم بہت مشکل میں ہیں، ہماری بچیاں بچے ان جنات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ بیٹا ہم نادم ہیں، ہم نے گناہ کیا، غلطی کی، تمہاری امانت پہ ہمیں قبضہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بیٹا بس اب تم اپنے اچھے جنات کو واپس بلا لو۔ ارے آپ کیا بول رہے ہیں تایا جان، کون سے جنات، کن جنات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے بیٹا انہی جنات کی باتیں کر رہا ہوں جن جنات کو تم نے اس حویلی میں بھیجا تھا تاکہ وہ ہمیں وہاں سے نکال سکیں۔ اور یہ بات تو ہم بھول گئے تھے کہ دادی جان کاملہ تھی جن کے قبضے میں بہت سارے جنات ہیں، شاید یہ وہی ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پہ رہیں یا پھر یہ تمہارے بھیجے ہوئے ہیں۔ بیٹا مگر ہم بہت مشکل میں ہیں۔ میں سر پکڑ کے رہ گیا۔ تایا آپ نے کیا جنات لگا رکھی ہے اور میری مرحومہ دادی کا اس سب سے کیا لینا دینا؟ میں ایک عام انسان ہوں، میں کوئی جادوگر یا عامل نہیں جو میرے ان غیر انسانی مخلوقات سے تعلقات ہوں گے۔
نہ ہی میں اتنا خطرناک آدمی ہوں کہ کسی سے اپنا انتقام لینے کے لیے اس کی زندگی میں مشکلات ڈال دوں۔ آپ نے بہت مشکل سے مجھ سے یہ سب چھینا تھا، وہیں پہ رہیں، مگر وہ دونوں تو میرے پاؤں پڑنے پہ تیار تھے۔ بیٹا ایک بار وہاں پہ آ جاؤ اور ان جنات کو بولو چلے جائیں۔ بیٹا ہم ابھی تمہارا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری زندگی میں سکون واپس آنے دو۔ بیٹا ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں۔ ان کے اصرار اور ضد پہ میں واپس آ گیا۔ اپنا سارا سامان اٹھا کے میں اسی حویلی واپس آیا۔ میرے سارے ملازمین مجھے دیکھ کے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تایا اور چچا نے ان میں سے آدھے ملازم تو نکال دیے تھے، اور جو وہاں پہ موجود تھے اب ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب وہ سب لوگ اس گھر سے چلے گئے تھے۔ اب اس گھر میں تھا اور میرے ملازم تھے۔ ملازموں نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں آپ کے جانے کے بعد عجیب عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ شروع میں تو کسی کو بھی ان واقعات کی سمجھ نہ آئی، نہ ہی کبھی کسی نے ان پہ غور کیا، مگر اب جوں واقعات کے بڑھنے میں اضافہ ہو گیا تو یہ لوگ بری طرح سے گھبرا گئے۔ کیسے واقعات؟ کیا ہوا تھا؟ میں نے حیرت اور دلچسپی سے اپنے چچا سے سوال کیا، جو اس گھر میں بہت سالوں سے باورچی تھے۔ ارے بیٹا بیٹھے بٹھائے ان لوگوں کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی تھی، کبھی کبھی ان پہ گندگی کوئی پھینک دیتا، ان لوگوں کو اپنے کھانے سے گندگی کی بدبو آنے لگی۔ بس مت پوچھو بیٹا کہ ان لوگوں پہ کیا بیتی ہے۔ ان لوگوں کی حالت دیکھ کے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دیکھو انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اور ان کا بھی ایسا جینا حرام ہوا کہ خود ہی یہ سب تمہارے حوالے کر کے یہاں سے چلتے بنے۔ میں خوش تھا کہ مجھے سب کچھ واپس مل چکا تھا، مگر اس بات کی پریشانی تھی کہ میری بیوی نہ جانے کہاں تھی، اچانک سے کہاں چلی گئی۔ میں روزانہ وہاں پہ جاتا تھا، یہی سوچ کر کے اگر شہر بانو آ گئی اور اسے مجھے وہاں غیر موجود پایا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں سے چلی جائے اور پھر کبھی مجھے حاصل نہ ہو سکے۔ شہر بانو کی یاد آتی تو میں پوری طرح سے بے چین ہو جاتا۔ یا اللہ یہ سب کیا ہے؟ کہاں ہے میری بیوی؟ کس حال میں ہے؟ یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، اسے میرے پاس حفاظت سے پہنچا دے میرے اللہ۔ روزانہ صبح شام میں یہی دعائیں مانگا کرتا کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت کرے، اسے حفاظت مجھ تک پہنچا دے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جب میں صبح اٹھا تو ملازم کہنے لگا، آپ سے ملنے کوئی عورت آئی ہے۔ کون سی عورت؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ انہوں نے اپنا نام شہر بانو بتایا ہے۔ میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ شہر بانو؟ بلاؤ اسے۔ وہ میرے پاس آئی تو میں بےتابی سے اٹھتا اور اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی اچانک سے مجھے چھوڑ کے؟ ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، مجھ پہ کیا گزرے گی؟ وہ کہنے لگی، بس مجبوری تھی، مجھے جانا پڑا۔ کیسی مجبوری اور کہاں گئی تھی تم؟ وہ کہنے لگی، ابھی میں کچھ بھی آپ کو نہیں بتا سکتی اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خبر سن کے آپ اپنی ساری ناراضگی، ساری تکلیفوں اور دکھوں کو بھول جائیں گے۔ اب میں واپس آ گئی ہوں، اب کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے۔ اس کی اس بات پہ تو میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو شہر بانو؟ اس کی بات بالکل صحیح نکلی۔ میں تو بھول ہی گیا کہ میں کتنا دکھی تھا، کتنا پریشان تھا، شہر بانو سے کتنا ناراض تھا۔ ملازم بھی شہر بانو کو دیکھ کے حیران تھے۔ ارے بی بی جی تو بہت خوبصورت ہے، یہ بڑی بی بی کی زندگی میں اس گھر میں آتی رہتی تھی۔ ملازمہ نے یہ بات بولی تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ کیا شہر بانو دادی کی زندگی میں اس گھر میں آتی رہی تھی؟ اب میرے ذہن میں یہ دھماکہ سا ہوا کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پہ ہوں؟ میں تو اس کے ساتھ اپنے اس چھوٹے گھر میں رہ رہا تھا، اسے یہ بات کس نے بتائی کہ میں اس حویلی میں آ گیا ہوں؟ شہر بانو سے پوچھا تو کہنے لگی، بس میرے دل نے کہا کہ آپ یہاں پہ ہیں تو میں اپنے دل کی مان کے یہاں پہ آ گئی۔ ملازم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ کی دادی سے ملنے کے لیے اکثر وہ یہاں آتی تھی۔ میری دادی کو جانتی ہو تم؟ مگر تم نے یہ بات مجھے تو نہیں بتائی۔ اب وہ کندھے اچکا کے رہ گئی۔ آپ بھی نہ بس ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بتا دوں گی، سب کچھ بتا دوں گی، اپنے بارے میں ایک ایک بات آپ کو کھل کے بتا دوں گی، بس ابھی آپ مجھ سے کچھ مت پوچھیں۔ اس وقت میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آپ کے پل پل بدلتے رویے پہ میں حیران پریشان تھا، مگر اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ میں اس پہ کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، نہ اسے مزید پریشان کرنا چاہتا تھا۔ ارے وہ دن بھی آ گیا جب میری بیٹی نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ میری بیوی نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا جس کی شکل مجھ سے اور شہر بانو دونوں سے ملتی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کہ ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ ایک رات میں اس کے ساتھ چھت پہ بیٹھا تھا اور آسمان کے تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ شہر بانو نے اپنا سر میرے کندھے پہ رکھا اور میں نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، شہر بانو
اب تم مجھے بتاؤ گی کہ اس رات تم اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ میں کتنا پریشان تھا، کتنی دعائیں مانگتا تھا کہ تم باحفاظت میرے پاس واپس آ جاؤ۔ شہر بانو خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے رازوں کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور کہا، میں تم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا، بس اگر تم مجھے بتانا چاہو تو بتا سکتی ہو۔ اسے گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا، علی، وہ وقت میری زندگی کا سب سے مشکل دور تھا۔ جب میں نے تمہیں وہ زیورات دیے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم ایک بہت اچھے اور سیدھے سادے انسان ہو۔ تم نے میری عزت کی، میرا خیال رکھا۔ اس رات جب میں تمہارے گھر آئی تھی تو میں نے تمہیں اپنے کمرے میں بکسا رکھتے ہوئے دیکھا اور تمہاری باتیں بھی سنی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں کون ہوں؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا۔ مجھے سب کچھ معلوم تھا۔ میرا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا اور وہ تم سے ملنا تھا۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ اسے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری دادی نے مجھے اپنے قبضے میں کیا تھا اور میری طاقت ایک لاکٹ میں قید کی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے لاکٹ کو چھوا۔ یہ وہی لاکٹ ہے جو تم نے مجھے دیا تھا۔ یہ مجھے میری طاقت واپس دلا چکا تھا۔ تمہیں کیوں قید کیا؟ میں نے پوچھا۔ دادی نے مجھے اپنی طاقت سے قید کیا تھا کیونکہ میرے والد اور والدہ نے دادی کے جنات کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ دادی نے مجھے سزا کے طور پہ یہ لاکٹ پہننے پہ مجبور کیا اور مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کبھی بھی اپنے والد اور والدہ کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ پھر تم اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ اس رات جب میں تمہارے گھر آئی تھی اور تم نے مجھے وہ لاکٹ دیا تو میری ساری طاقت مجھے واپس مل گئی۔ میں نے اسی وقت اپنے والد اور والدہ کو بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے والد کو پتہ چلا کہ میں نے زیورات تمہیں دے دیے ہیں تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے مجھے اس سے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، کیا تم نے زیورات علی کو دے دیے؟ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے والد نے مجھے گھر میں بند کر دیا اور مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھو گی، ورنہ وہ تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ سب کچھ برا کر سکتے ہیں۔ مگر میں تو تم سے نکاح کر چکا تھا۔ وہ جھوٹ تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو اور تم مجھے پناہ دو گے، اس لیے میں نے تم سے یہ جھوٹ کہا۔ مجھے معاف کر دو علی۔ میں حیران رہ گیا۔ اسے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں اسے کچھ بولنے سے پہلے سوچنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو علی، میں تمہاری زندگی میں ایک بہت بڑا بوجھ بن چکی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ نہیں شہر بانو، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے جھوٹ کہا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ میرے لیے کیا، اور تمہاری محبت میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا اور نہ کبھی دوں گا۔ اسے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو علی؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں شہر بانو۔ میں نے کہا، میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، اور پھر ہم نے ایک بار پھر نکاح کر لیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اور خوبصورت لمحہ تھا۔ میں نے اسے سچ کہا تھا کہ اس کی محبت میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی سچائی نے میرے دل کو اور بھی زیادہ چھو لیا۔ ہم دونوں نے مل کے ایک نئی زندگی کی شروعات کی اور اپنی بیٹی کے ساتھ خوشی خوشی رہنا شروع کر دیا۔ شہر بانو کی سچائی نے مجھے ایک نیا جنم دیا تھا۔ میں نے اپنی دادی کو بھی نئے سرے سے سمجھا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت تھیں جو اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ طاقت کے غلط استعمال کس طرح سے خاندان کو تباہ کر سکتا ہے۔ میں نے شہر بانو سے کہا، تمہارے والد اور والدہ اب کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ پریشان کریں گے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، نہیں، وہ اب کبھی ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک عام انسان کی بیوی ہوں اور میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں۔ میں ان سے الگ رہوں گی اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ میں نے شہر بانو کی بات پہ یقین کر لیا اور اس کے بعد کبھی بھی اس کے والد اور والدہ کی کوئی خبر نہ آئی۔ زندگی بہت ہی خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور شہر بانو گھر کا خیال رکھتی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں رنگ بھر دیے۔ ہماری بیٹی کی پیدائش کے 3 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ اس کا نام ہم نے اسد رکھا۔ اس کی آنکھیں شہر بانو جیسی گہری اور حسین تھیں، اور اس کے چہرے پر میری معصومیت جھلکتی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، مگر میں نے جلد ہی محسوس کیا کہ اسد عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ بہت خاموش طبع تھا اور اکثر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا کچھ
बड़बड़ाता रहता था। वो किसी गैर मरई शय से बातें करता, हंसता और कभी कभी डर के रो पड़ता। शहरबानों ने मुझे शुरू में तो समझाने की कोशिश की कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, मगर मैं जानता था यह आम बात नहीं। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे में खिड़की के पास अकेले खेलते देखा। उसने एक लकड़ी को घोड़ा बनाया और हवा में लहराते हुए कहा, चलो अब तुम इसे उड़ा दो। मैंने देखा कि घोड़ा वाकई चंद इंच ऊपर उठा और फिर नीचे आ गिरा। मैं हैरान रह गया और मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। मैंने फौरन शहरबानों को बुलाया। उसने असद के सर पे हाथ रखा और आहिस्तगी से कहा, बेटा, ये सब बातें सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में हजारों कहानियां थी। अली, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि जिन और इंसानों के ताल्लुक से पैदा होने वाली औलाद में दोनों जहानों की ताकत मौजूद होती है। असद में भी यह ताकत है, वो एक आम बच्चा नहीं। ये सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं एक जिनजादी का शौहर था और अब मेरा बेटा भी एक जिन था। ये बात मुझ पे एक बिजली की तरह गिरी। मैंने शहरबानों से पूछा, क्या हमारी बेटी में भी ये ताकत है? उसने कहा, नहीं, वो एक खालिस इंसान है। हमारी औलाद में एक नस्ल में जिन्नाती ताकत आती है और दूसरी में नहीं। ये कुदरत का कानून है। मैंने असद को अपनी गोद में उठा लिया। मेरे दिल में डर और मोहब्बत का एक अजीब सा तजाद पैदा हो गया। मैं उससे डरता भी था और उससे प्यार भी बहुत करता था। मैंने शहरबानों से कहा कि हम इसका क्या करेंगे? लोग जब इसकी हकीकत जानेंगे तो क्या होगा? शहरबानों ने कहा, हमें इसे समझाना होगा कि इसकी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया जाए। हमें इसे यह सिखाना होगा कि वो अपनी ताकत को अपने अंदर ही रखे। मैंने उस दिन के बाद असद पे कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी। मैं उसे आम बच्चों के साथ खेलने देता, मगर हमेशा उस पर नज़र रखता। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। उसके दोस्तों में से एक लड़के को बहुत ऊंची बॉल लग गई और वो ज़ोर से रो पड़ा। असद उसके पास गया और मैंने देखा कि उसने अपने हाथ से कुछ किया और लड़के का दर्द फौरन ख़त्म हो गया। मैंने लड़के से पूछा, तुम्हारा दर्द ठीक हो गया? उसने हैरानगी से कहा, हाँ, असद ने कुछ किया और मेरा दर्द फौरन ख़त्म हो गया। मैंने शहरबानों को ये सब बताया तो उसने कहा कि असद के पास शिफा देने की भी ताकत है। वक्त गुजरता गया और असद बड़ा हो गया। उसने अपनी ताकत को समझना शुरू कर दिया। वो उस ताकत को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था कि एक बूढ़ा आदमी आया। उसने मुझसे कहा कि उसका एक बेटा है जो बहुत बीमार है। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया है मगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। मैंने असद को बुलाया और उसे कहा कि उस आदमी के साथ जाओ। असद उस आदमी के साथ उसके घर गया और उसके बेटे को ठीक कर दिया। इसके बाद से असद ने बहुत से लोगों की मदद की और लोग उसे जादूगर कहने लगे। मेरे बेटे की कहानी ने मुझे एक नया तजुर्बा दिया था। मैंने जिन्नों और इंसानों की दुनिया को एक साथ देखा था। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत और सच्चाई का कोई मजहब नहीं होता, वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा ताकतवर है। असद की कहानी का आगाज़ एक नई कहानी का आगाज़ था। वो एक ऐसा बच्चा था जिसने जिन्नों और इंसानों की दुनिया को एक साथ देखा था। उसकी कहानी ने मुझे ये सिखाया कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैंने अपनी दादी की बात को समझा कि ताकत का गलत इस्तेमाल किस तरह से एक ख़ानदान को तबाह कर सकता है। मैंने शहरबानों को भी समझा कि वो जो कुछ भी करती थी वो मेरी मोहब्बत के लिए करती थी। वो एक जिन ज़ाती थी, मगर उसने मेरी मोहब्बत को कभी धोखा नहीं दिया। मेरी ज़िंदगी एक नई राह पे चली गई और मैंने अपनी बेटी और बेटे को अपने वालिद और वालदा की कहानी सुना के एक नया सफ़र शुरू किया। मैंने उन्हें यह सिखाया कि वो अपनी ताकत को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, किसी भी किस्म की गलती से बचने की कोशिश करें। मेरी कहानी का अख्ताम बहुत खूबसूरत था। मैंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ जिन और इंसान एक साथ रह सकते थे। वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। असद की कहानी ने मुझे एक नया जन्म लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज में देखा था। मैंने अपनी दादी और शहरबानों की कहानी को समझा था कि ताकत का गलत इस्तेमाल किस तरह से ख़ानदान को तबाह कर सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज में देखा। मैंने अपने बेटे और बेटी को एक नई दुनिया दिखाई जहाँ जिन और इंसान एक साथ रहते थे। वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे की मदद करते थे।
میری کہانی کا اختتام بہت خوبصورت تھا۔ میں نے ایک ایسی دنیا بنائی جہاں جن اور انسان ایک ساتھ رہتے تھے، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ میری زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا ہی دیکھ چکا تھا۔ دادی کے علاوہ دنیا میں کوئی خونی رشتہ نہیں دیکھا تھا، اور میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میری دادی کے علاوہ کوئی مجھ سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ مگر جب اللہ نے مجھے اتنی محبت کرنے والی بیوی اور اولاد سے نوازا تو تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے ہر رشتے میں ہی انسان کے لیے محبت اور سکون پیدا کیا ہے۔